أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد सूरतुल बकरा का ये दूसरा रुकू है जिसके भी आपके सामने तिलावत की गई। इस रुकू का आगाज हो रहा है आयत नंबर 8 से और इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह आयत नंबर 20 पर। इस रुकू में उस तीसरे गुरोह का तज़किरा है जिसका इशारा पिछली गुफ्तगू में किया जा चुका है कि सूरतुल बकरा के मजमई तौर पर 5 हिस्से हैं, अज्जा हैं या 5 टॉपिक्स है। पहला हिस्सा है आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 39 तक तमहीद का, इंट्रोडक्शन का, आगाज़ कलाम का। दूसरा हिस्सा आयत नंबर 40 से आयत नंबर 122 तक आप देखेंगे वो मग़ज़ूब अलैहिम की तशरीह है कि कौन वो लोग हैं जिन पर गज़ब हुआ, क्या वो गलतियां हैं जिनकी वजह से गज़ब हुआ, वो कौन से गुनाह हैं जो इंसानों को अल्लाह ताला की निगाहों में रुस्वा कर देते हैं, वो ज़लील हो जाता है, मग़ज़ूब अलैहिम बन जाता है। क्योंकि उम्मत मुस्लिमा को उन गुनाहों से बचना है। तो ये तफसील आपको पूरी मिलेगी इंशाअल्लाह उन 80-82 आयतों में, जो आयत नंबर 40 से सिलसिला शुरू होकर आयत नंबर 122 पर इख्तिताम होगा। फिर आप देखेंगे आयत नंबर 123 से
सिलसिला चला है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तस्करे का, आपकी सीरत, आपकी कुर्बानियां, आपके मुजाहिदे, उसके बाद काबतुल्लाह की तामीर, काबतुल्लाह की फजीलत, नमाजों में अपना रुख हरम की तरफ करने का हुक्म, यह सब सिलसिला चलता रहा। आयत नंबर 177 से तस्करा शुरू होगा, 177 से बिर, नेकी, वफादारी, इताअत, दीनदारी किसको कहते हैं, शरीयत के पूरे अहकाम आएंगे, नमाज का जिक्र, रोजे का जिक्र, फिर आप देखेंगे कि आइली निजाम, तकवे का तस्करा, और उसके बाद से फिर एक खानदानी सोसाइटी हमारी कैसे वजूद पाती है, तलाक के क्या अहकाम होंगे, खुला के क्या अहकाम होंगे, निकाह व महर क्या कहलाएगा, फिर अल्लाह के राह में खर्च करना, इंफाक, उसकी बड़ी तफसील, और ये सिलसिला चलता चला जाएगा यहाँ तक के 5वां जुज जो है वो खातिमा है 3 आयतों पर मुश्तमिल, 284 to 85 to 86। ये 3 आयतें, इसमें एक बंदगी का इजहार कि अल्लाह हम हर चीज पर ईमान कबूल किए हुए हैं, तेरे मुती फरमा बरदार, गलती हो गई, अखता हो गई तो दरगुजर फरमाइए, माफ फरमाइए। इस दुआ पर आप देखेंगे सूरतुल बकरा का इख्तिताम। हम पहले जुज में है अभी, जो इंट्रोडक्शन वाला जुज है, इब्तिदाई जुज है, तमहीद है, और उस तमहीद में अल्लाह ताला ने आगाज़ कलाम में 3 गुरोह का तज़किरा फरमाया। पहला गुरोह ईमान वालों का है, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हुदल लिल मुत्तकीन इरशाद फरमाया, अहले तक़वा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। बामुराद गुरोह ये अहले तक़वा जो ईमान बिल गैब रखता, अल्लाह की किताबों पर ईमान रखता, अल्लाह के रसूलों पर, फरिश्तों पर, ये इस्लाम पर जमा हुआ है, नमाज का एहतमाम करता है, राह खुदा में खर्च करता है। मुख्तसर सा तस्किरा, जुमला 5 आयतें हैं लेकिन जामे हैं, एक सही मोमिन की तस्वीर हमारे और आपके सामने आ जाती है। उसके 2 आयतें हैं जिसमें जस्ट अपोजिट, ईमान वाले का मुखालिफ जो है काफिर, जिद्दी, अड़ियल किस्म का, इरशाद फरमाया रसूल आप उनको समझाए ना समझाए, ये इस्लाम नहीं कबूल करने वाले, कुफर पे मरेंगे। क्योंकि बाज़ लोगों का मसला ऐसा होता है कि वो तहैया कर लेते हैं कि कुफर पे मरेंगे, जिद पे मरेंगे, वो अल्लाह के दीन की, बल्कि आप इजाजत दे मैं कहूँ अल्लाह ताला की मुखालिफत कर, उसके रसूल की मुखालिफत ही पर जिंदगी बसर करना चाहते हैं, उसी से कमाना चाहते हैं, उसी से शोहरत हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अबू जहल था, अबू लहब था, उतबा था, शैबा था, और फिर इनके जानशीन चले आ रहे हैं, ये क़यामत तक चलता रहेगा। उसको अल्लामा इकबाल ने कहा ना, चिराग मुस्तफवी से शर्र अबू लहबी, अबू लहब का शोला और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा, ये दोनों का मुकाबला क़यामत तक है। और ये गुरोह ये जिद्दी है, कुफ्र में खुला हुआ है, इस्लाम दुश्मनी में नुमाया है, इनसे बचना आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसानों को धोखा नहीं होता, इनसे समझ लिया जाता है कि भाई ये जो है खतरनाक है, हमको हलाक कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। लेकिन इसके बाद से जो तीसरे गुरोह का तस्करा हो रहा है वो बहुत जानलेवा है, और न सिर्फ ये कि वो गुरोह जानलेवा है बल्कि उसकी जो बीमारियां हैं, उसका जो साइड इफेक्ट है, बुरे असरात जो पड़ते हैं सोसाइटी पे, वो मुसलमानों को भी दीमक की तरह खा जाते हैं, इस्लामी माशरे को कमजोर करके छोड़ देते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इनका तज़किरा फरमाया आयत नंबर 8 से आयत नंबर 20 तक 13 आयतों पर। ये कौन है? आसान इस्तिलाह में आप कह सकते हैं मुनाफिकीन का गिरोह, जिनके अंदर निफाक हो। निफाक
یہ لفظ بہت سنتے رہتے ہیں ہم. ایک اسلامی اصطلاح ہے. نفق کے معنی ہوتے ہیں ایسی سرنگ جس کے دو راستے ہوں. غار، ایسا غار جس کے دو راستے ہوں، ادھر سے ایک شروع ہوتا ہے دوسری طرف سے ایک. اور یہ نفق کہتے تھے. یربوع ایک اربوں کا جانور ہوتا ہے، زیادہ تر صحرا میں پایا جاتا ہے، ہم لوگ گو کہتے ہیں اس کو. وہ دراصل اپنے لیے جو بل بناتا تھا اس بل کے دو دروازے رکھتا تھا، بیک ڈور بھی رکھتا تھا. وہ اب بیک ڈور سے نکلنا جانتا تھا. اگر کوئی اس کے بل کے سرے پر بیٹھے کہ یہاں سے وہ نکلے گا تو میں اس کو پکڑ لوں گا، تو آرام سے پیچھے کے راستے سے نکل کے غائب ہو جایا کرتا تھا. تو یہ دو راہی طریقہ کار اس کا جو تھا اس کو النفق پہلے عرب کہتے تھے. پھر النفق عام طور پر اب سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دو راستے ہوں، ایک طرف سے داخل ہو ایک طرف سے نکل جائے. ایسی سرنگ کو نفق کہتے ہیں. اور اسی سے لفظ نفاق بنا جس کا دوہرا معیار ہوتا ہے. ڈبل اسٹینڈرڈ لوگ جو ہوتے ہیں، دوہرا معیار. دوہرا معیار کیا؟ دوہرا معیار یہ ہے کہ آدمی الفاظ میں تو اپنے آپ کو بہت اچھا ظاہر کرے، زبان سے اپنے منہ میاں مٹھو بنے، اپنی بڑی تعریف کرے، لیکن دل میں شر چھپا ہوا ہو، دل میں خباثت ہو، دل میں برائی کی محبت ہو. اور یہ پھر منافق، نفاق ایسی چیز کے لیے استعمال کیا جانے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام کا مظاہرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے نکل کر پھر کافروں کا ساتھ دینا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، یہ اس عمل کو نفاق کہا گیا. اور نفاق کی دو بڑی قسمیں ہیں. ایک ہے نفاق اعتقادی، عقیدے کا نفاق، اور دوسرے ہے نفاق عملی، عمل کا نفاق. نفاق اعتقادی ہوتا ہے تو وہ منافق ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے. اور دیکھا جائے تو اس کا قصور، دیکھا جائے تو اس کی بدعملی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ موجب قتل ہوتا ہے، لیکن اجازت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بہرحال اسلام کر رہا ہے، اجازت نہیں ہے قتل کی، قاضی کو بھی اجازت نہیں ہے. اور جو نفاق عملی ہے اس کی وجہ سے انسان فاسق ہوتا ہے. فاسق ہوگا تو لازمی بات ہے اس کو ان گناہوں کی سزا ملے گی جن گناہوں کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں لفظ نفاق یا منافق نہیں استعمال فرمایا، لیکن آپ جانتے ہیں سورۃ التوبہ میں یہ لفظ آیا. اور پھر سب سے بڑھ کر سورۃ المنافقون پوری ایک سورت ہے، پوری ایک سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا تذکرہ کیا. اس صورتحال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں سامنا نہیں کرنا پڑا. مکہ مکرمہ میں جو گروپ تھا وہ وہی پچھلی دو آیتوں والا، سیدھا کلم کلا کافر، لڑنے کے لیے تیار، مارنے کے لیے تیار، مرنے کے لیے بھی تیار. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی اور مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت بھی ابتدا میں نفاق کی بدعملی ظاہر نہیں ہوئی، اگرچہ کہ ایک دو لوگوں کے اندر وہ کیفیت تھی، لیکن وہ بہرحال بظاہر اسلام ظاہر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ رہے تھے، مخالفت کا ان کو زیادہ واسطہ نہیں پڑ رہا تھا، ضرورت نہیں پڑ رہی تھی. لیکن جب بدر کے میدان میں فتح ہوئی اور اسلام کا غلبہ شروع ہوا تو پھر نفاق بڑھنے لگا. اور دھیرے دھیرے کیسے بڑھتا گیا اور کیوں بڑھتا گیا اس کا خود اللہ تعالیٰ نے تذکرہ آگے کی آیتوں میں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے لفظ نفاق، منافق، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ ان آیتوں میں نہیں استعمال فرمایا، لیکن ان کی پوری منظر کشی کر دی اور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا دیکھو ایک تو متقی ہے، مومن، ایمان بالغیب رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے، ماشاءاللہ پکے مومن ہے. اور دوسرے فرمایا ان الذین کفروا، کافر ہے، کلم کلم کو کفر پہ فخر ہے، وہ کہتے ہیں ہم کفر پہ مرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ دو گروپ ہو گئے.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ تیسرا گروہ بھی ہے اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ ہم نے قبول کیا ایمان اللہ پر بھی آخرت پر بھی وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لیکن وہ ہرگز مؤمن نہیں ہیں. تو قرآن پاک گواہی دے رہا وہ مومن نہیں ہے. ان کا لفظ لہجہ دیکھیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ ہم نے اللہ پر آخرت پر ایمان قبول کر لیا. یہ ایک ہلکے پھلکے صیغے سے سیدھے سادے لفظ لہجے میں انہوں نے اسلام کا اظہار کیا. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نفی فرمائی وہ بڑی تاکید کے ساتھ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ با کا اضافہ مؤمن بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَمَا آمَنُوا بہت پھر سمپل سینٹنس ہوتا وہ ایمان نہیں لائے. اتنی تردید کے لیے بات کافی تھی لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ الفاظ کی کثرت لہجے کی ایک ندرت یہ بتاتی ہے کہ اس مفہوم میں بہت تاکید ہے. اسی لیے میں نے ترجمے میں ہرگز کا لفظ بڑھا دیا. ہرگز وہ مومن نہیں ہے کسی بھی حال ان کو تم مومن نہ سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عالم یہ ہے کہ اپنے ایمان کے مظاہرے سے صرف اور صرف ذاتی مفاد چاہتے ہیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سمجھتے کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی بڑے سیدھے سادے ہیں کچے کان کے ہیں تھوڑا خوشامد کر لو کچھ دے دیں گے دولت دے دیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کہیں تشریف لے گئے غالباً بحرین وغیرہ وہاں فتوحات ہوئی. آپ نے کچھ سونا بھیجا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں اقرا ابن حابس ہے علقمہ ہیں اور بھی نام آتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں مستحقین تھے سونا تقسیم کر دیا. ایک صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا میرا حصہ کہا تم کو ضرورت نہیں. تو انہوں نے کہا اتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین سے لے کے آسمان تک مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے. مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں. تم مستحق نہیں ہو تم مستحق نہیں ہو. وہ اٹھ کے چلے گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایسے تلملائے ہوئے تھے کہ کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے ان کو سزا ملنی چاہیے. انہوں نے بڑی بدتمیزی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ اگر تم ان کو مار دو گے تو لوگ کہیں گے دیکھو محمد بھی اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نفاق کہ مادی فوائد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا آپ کی صحبت میں بیٹھنا کچھ پیسے مل جائیں کہیں جائیداد مل جائے فتوحات میں سے کوئی حصہ مل جائے اس نیت کے ساتھ یہ اعتقادی نفاق تھا. اس نفاق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں صراحت فرما دی کہ ان کا عالم یہ ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار جہنم کے بھی سب سے نچلے درجے میں کو ڈالا جائے گا. آخری درجے کے گئے گزرے. اور اتفاق ہے محدثین کا مفسرین کا کہ منافق کافر سے گیا گزرا ہے. منافق کافر سے بھی بہت بدتر قسم کا کافر ہے. کہا کیوں؟ نمبر ایک کافر ہے وہ. نمبر دو کفر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک دوسری صفت ہے وہ کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا. وہ بیوقوف سمجھ رہا ہے میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں. یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی زبان سے یہ تھوڑی کہتا میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہوں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہا ہے. اور جب کبھی اللہ کے رسول کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنے آپ سے ثابت کرتا ہے کہ نہیں. سورہ فتح میں آپ دیکھیں گے
کہ صلح حدیبیہ کے واقعے کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے آپ کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کر رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، وہ یہ درجہ ان کا۔ لہذا اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا یہ گویا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ لمحے لمحے کی خبر ہوگی، ان کا نفاق چھپے گا تھوڑی۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے معنی وہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں گے۔ والذین آمنوا، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اچھا اور بھی غور کیجیے آپ، یخادعون اللہ ہے، آگے دیکھیے وما یخدعون، مخادعہ جو ہوتا ہے اس میں یاد رکھیے کثرت ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ عربی زبان کا اصول ہے لفظ بلا وجہ تبدیل نہیں ہوتے، بلا وجہ تبدیل نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی معنوی حقیقت ہوتی ہے جس کو مد نظر رکھ کے لفظ کے اوزان میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ قتل لفظ ہے قتل کرنا، قاتل اور جنگ کر کے قتل کرنا۔ ایسے ہی جو ہے خداع دھوکہ دینا، خادع بار بار دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، مبالغے کے ساتھ کثرت کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوشش کرنا۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ سمجھتے ہیں خوب اللہ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم خوب مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، دھوکہ کسی اور کو نہیں دے رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ وما یخدعون، یہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، اور ان کو اس کا شعور نہیں۔ شعارہ کے معنی ہوتے ہیں احساس کرنا، فیل کرنا، ان کو فیل نہیں ہو رہا ہے کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیسے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ آخرت کا معاملہ تو بالکل طے ہے، آخرت تو تباہ ہوگی ان کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ خود اشارے فرما رہا ہے، آگے کچھ تذکرے آئیں گے سورۃ المنافقون میں، سورۃ التوبہ میں تو بڑی صراحت آئے گی کہ ان کی آخرت کیسے تباہ ہونے والی ہے۔ لیکن خود ابھی آپ ان کو صرف دنیا دار سمجھ رہے ہیں، آخرت ان کی نگاہوں سے اوجھل، تو دنیا میں اتنا یہ دھوکہ پانے والے ہیں کہ چند ہی دنوں میں مسلمانوں کا اقتدار ہونے والا ہے، چند ہی دنوں میں خالص ایمان رکھنے والوں کا غلبہ ہونے والا ہے۔ اس وقت یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، یہ چھپیں گے، پریشان ہوں گے، پیٹیں گے، ادھر سے ادھر بھاگیں گے، مریں گے تو دنیا بھی جا رہی ہے تمہاری، دنیا بھی جا رہی ہے، آخرت تو گئی، دنیا بھی جا رہی ہے۔ یہ اتنے بڑے دھوکے کے شکار ہیں، سمجھتے ہیں کہ ذرا مسلمانوں کو بیوقوف بنا لیں گے، دولت سمٹ لیں گے، خوشحال رہیں گے، ادھر بھی چلے گا ادھر بھی چلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہرگز نہیں، بہت نقصان کا تم سودا کر رہے ہو۔ ایمان خالص ہوگا، آزمائشیں ہوں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انشاءاللہ برکتوں کے دروازے کھولے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عنایت فرمائے گا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں انہوں نے روگ اور بیماری پال رکھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس بیماری میں اضافہ کر دیا۔ لیکن ایک چیز تو پہلے یہ کہ بیماری مرض اردو میں بھی بولتے ہیں نا، بیماری، روگ۔ مرض سے ایک چیز تو یہ ہے کہ شک و شبہ، کنفیوژن، اسلام پر اطمینان نہیں، ان شرع کی کیفیت نہیں، دل سیٹسفائی نہیں ہو رہا، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا سوچ رہے ہیں۔ تو جب اس بے یقینی کی کیفیت میں یہ جی رہے ہیں تو یہ بے یقینی کی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی۔ ایک بات ہم یاد رکھیں کہ جب کبھی انسان کوئی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس راہ پر چلنے کے لیے اس کے راستے کھول دیتا ہے، دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتا ہے کہ والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے ہدایت کا راستہ ہم کھولتے چلے جائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو جنت کے راستے پہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جنت کے راستے پہ چلنا چاہ رہا ہے وہ راستے کو ہم آسان کریں گے، ہموار کریں گے، آگے بڑھتے چلے جاؤ۔
دل مطمئن ہوتا چلا جائے گا. اور جو اما بخلا، جو اسلام کے خلاف بغض ہے، جھوٹ ہے، ایسی صورت میں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جہنم کے راستے کو ہم آسان کر رہے ہیں، آگے بڑھتے جاؤ. وہ راستہ ہموار ہوتا جائے گا. گناہ کرنا، رشوت لینا، قتل کرنا، ظلم کرنا، بے حیائی کرنا، سب آسان ہو جائے گا، کنٹرول میں آ جائے گا. لیکن اس کے بعد پھر پہنچو گے جہنم. لہذا انسان کا جو چوائس، اختیار ہے نا، وہ اختیار کی بڑی اہمیت ہے. یاد رکھیے، جو منتخب کر رہا ہے، کیا منتخب کر رہا ہے، کون سی راہ پر وہ چل رہا ہے، ذرا ایک بار سوچ لے. ایک بار سوچ لے، غلط راستے پر چل پڑے گا تو بہت برا انجام ہوگا. صحیح راستے پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ راہ ہموار کرے گا. کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میرے لیے جو جد و جہد کرے گا میں اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا چلا جاؤں گا. لہذا یہاں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، انہوں نے دلوں میں جب بیماری پالی تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان کے شکوک و شبہات بڑھاتا جا رہا ہے. پہلے تو انہوں نے شریعت کے احکام پر شکوک و شبہات کیے، پھر دین پر، پھر رسول پر، اللہ کی کتاب پر، پھر اللہ پر، اللہ کے وجود پر. جاؤ جہنم میں، یہ تمہارا آخری انجام ہوگا. ارشاد فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. دوسری تشریح یہ کی گئی کہ مرضوں سے مراد یہ کہ ان کے دل میں جو اسلام سے جلسی ہے، ان کے دل میں جو اسلام سے کراہیت ہے، نفرتیں ہیں، تو اس کا عالم کیا ہو رہا ہے؟ جیسے جیسے اسلام کو غلبہ مل رہا ہے، جلسی بڑھتی جا رہی. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کامیابی دے رہا ہے، ان کی جلسی بڑھتی جا رہی ہے. اب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور جلد قرآن کتنا بڑا کنٹرول ہو گیا. اس کے بعد غزوہ تبوک میں کامیابی ہو گئی، غزوہ حنین میں کامیابی ہو گئی، اور مسلمانوں نے خیبر فتح کر لیا، یہودیوں کو کنٹرول میں کر لیا، جزیرۃ العرب کو پاک کر دیا. ابھی ان کی جلن بڑھتی جا رہی ہے، غضب بڑھتا جا رہا ہے. ان کے غیظ و غضب کی، نفرتوں کی، کراہیتوں کی جو کیفیت ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح دے رہا ہے، ویسے ویسے ان کا نفاق بڑھتا جا رہا ہے. یہ بھی ایک ترجمہ کیا گیا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دل میں جلسی کا روگ ہے، نفرت کا روگ ہے، حسد کا روگ ہے، اور جس سے حسد کر رہے ہیں، جل رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اور کامیابی دے رہا ہے. مرض ان کا بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے. اور یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ یہ نفاق اور بدعملی، اسلام کا انکار، احکام شریعت کی خلاف ورزی. اب آپ دیکھیں، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ احکام نازل فرما رہا ہے، پہلے حکم ہے اقیموا الصلاۃ، ابھی اس کا انکار کی ایک گناہ. پھر حکم آ گیا مثلا زکات، اس کا بھی انکار کر رہے ہیں، دل میں اس کے خلاف بغاوت ہے، دوسرا گناہ. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا حج کرو، اب ان کے دلوں میں یہ ہے کہ حج تو ہم نہیں کریں گے. لہذا اب گناہ ان کے بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے احکام شریعت کی تعداد بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے ان کا انکار بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ بھی ترجمہ کیا گیا. تو اس وجہ سے بھی کہا ہے، ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. دلوں میں روگ پال لیا انہوں نے، لہذا ان کے دل کا روگ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور لازمی بات ہے، اس کا فاعل حقیقی بس اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ یا تو ڈھیل دے کر، یا پھر اسلام کی فتوحات کے ذریعے سے، یا پھر یہ احکام شریعت کے نزول کے ذریعے سے ان کے مرض کا اضافہ فرما رہا ہے. لیکن انجام کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ، دردناک قسم کا عذاب ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو اللہ کے دین کا انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں. اور بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، جھوٹ بول رہے ہیں میں مومن ہوں. لہذا ان کا یہ جھوٹ کہنا اور اسلام کا مظاہرہ کر کے کفر کو پالنا، یہ ان کے لیے انجام بد کا سبب بنے گا، جہاں کے دردناک عذاب ہوگا. کافروں کے سلسلے میں تو فرمایا عذاب عظیم، ایک بڑا عذاب ہوگا.
इनके सिलसिले में फरमाया कि इतना बड़ा अज़ाब होगा कि बहुत दर्दनाक है, उसका तज़किरा नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए मैंने अर्ज किया, पहला जुर्म कुफ्र, दूसरा जुर्म झूठ, धोखाधड़ी, लिहाजा इनका अज़ाब बड़ा डबल होगा। इनका आलम क्या है? इनका आलम ये है, वैज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद और बिगाड़ न पैदा करो, तो वो जवाब में कहते हैं बेशक हम तो इस्लाह करना चाहते हैं। देखिए, सलाह और फसाद दो पुरानी इस्तिलाह हैं। जरा उर्दू में दूसरे मफहूम में फसाद हो गया तो हमारे पास तो जरा आप समझते हैं ना, लड़ाई झगड़ा हो गया, लेकिन अरबी में वो मफहूम बिल्कुल नहीं है। जिस क्रिमिनल राइट्स को हम लोग फसाद उर्दू में कहते हैं, अरबी में उसको इस्तिराबात ताइफिया कहते हैं। अरब वो फसाद का माना ले गई नहीं जो हम लेते हैं उर्दू में। अरबी में फसाद के माने क्या है, जिसका तर्जुमा मैं बिगाड़ से किया, क्योंकि बेहतर लफ्ज उर्दू में यही है मुतबादिल, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फसाद और सलाह ये आप समझना हो तो यूं समझ लीजिए कि अस्सलाहु बिताअतिल्लाहि वल फसादु बिमासियतिल्लाह, ये है खुलासा। हर अल्लाह की नाफरमानी अरबी में फसाद है। हर अल्लाह ताला की नाफरमानी का नाम अरबी में फसाद है। शिर्क भी फसाद है, बेहयाई भी फसाद है, जुल्म ज़्यादती भी फसाद है, बेईमानी करना फसाद है, लड़ाई झगड़े करना, दिल में बुग़्ज़ अदावत पालना, करप्शन आम करना, सारी चीजें जितनी अल्लाह की नाफरमानियां हैं वो सब अरबी के एतबार से फसाद में आ जाती हैं। और अल्लाह की बात मानना, वफादारी करना, इताअत करना, ये सब सलाह में आ जाती है, जिसके लिए हम इस्लाह का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इस्लाह करना, फसाद का इजाला कर देना, फसाद को, बिगाड़ को दूर कर देना। यहाँ अल्लाह ताला ने दोनों लफ्जों का इख्तियार फरमाया, फसाद का लफ्ज भी जिक्र फरमाया और मुस्लिहून में सलाह का इशारा भी आ गया। देखिए, असलन जमीन पर बिगाड़, अल फसाद फिल अर्द, बार बार आया है कुरान मजीद में, ला तासो फिल अर्ज़ि मुफसिदीन वला तुफसिदू फिल अर्ज़ि बादा इस्लाहिहा, मुतअद्दिद आयतें हैं। फसाद न पैदा करो, फसाद न पैदा करो, बिगाड़ न पैदा करो। मैंने अर्ज किया ना, करीबी लफ्ज बिगाड़ है उर्दू का, हम बिगाड़ से, इंग्लिश में हम करप्शन बोल सकते हैं, इन्हीं अल्फाज से हम तर्जुमा कर सकते हैं। लेकिन इस हकीकत को समझ लीजिए कि दो तरह के निजाम है। पहला निजाम है तकवीनी, अल्लाह ताला ने जो कायनात को पैदा फरमाया, इस कायनात का एक तरीक़ेकार है ना, दिनों रात का होना, सूरज के तरफ दुनिया का घूमना, इसी में है हमारा सोना उठना, इसी में है हमको भूख लगना, इल आखिरी ही लंबी तफसील है जो पूरा निजाम है जिसके तहत दुनिया चल रही है, कायनात चल रही है। इसको निजाम तकवीनी कहते हैं। इस निजाम तकवीनी में अल्लाह के हुक्म को मानने को निजाम तशरीही कहते हैं कि अल्लाह ने ये जो मिशनरी चल रही है पूरी कायनात की, इस मिशनरी को अल्लाह ताला चला रहा है, लेकिन हमारे इख्तियार में जो चीजें हैं, हमको जो करना है बहैसियत लेबर समझ लीजिए, हमको जो करना है बहैसियत ऑपरेटर, वो अल्लाह ताला ने जो नाजिल फरमाया उसको शरीयत कहते हैं, उसको हम शरीयत कहते हैं। जब कभी हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी नहीं बसर करेंगे तो मिशनरी में फॉल्ट आएगा, क्योंकि कंपनी ने खुद दिया है ना गाइडलाइन, ऐसे करो, इतना ऑयल डालो, इतना गर्म होने के बाद रोक दो, इतना चलाओ, इतना पावर दो, वगैरह वगैरह। जब कभी उसको तोड़ दिया जाएगा और किसी ने आपको मिशनरी दी और कहा 2 घंटे चलाना, उसके बाद रेस्ट देना, ठंडी करना उसको, लेकिन आपने उसको 8 घंटे चलाया, जला दिया आपने, जल गई वो, ले जाएंगे फिर आप बनाने के लिए। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने इस तकवीनी आलम में हमको तशरीही अहकाम दिए कि देखो तुम्हारा बदन इतना मुतहम्मिल है, तुम्हारी रूह इतना मुतहम्मिल है, ये करना ये न करना, शराब पियोगे ये नुकसान होगा, सूद लोगे ये नुकसान होगा, रिश्वत लोगे ये नुकसान होगा,
नाफरमानी करोगे ये नुकसान होगा। इस कायनात में अगर अल्लाह के अहकाम की पाबंदी ना हो तो मिशनरी खराब होती है। ये है असल, या तो रूह खराब होती है या रूह के साथ साथ जिस्म भी खराब होता है। क्योंकि दीन का सब्जेक्ट जो है, दीन का जो ऑब्जेक्ट है, दीन का जो मतलब है वो रूह है, जिस्म नहीं। जिस्म तो टेम्पररी है ना, ये दुनिया में खत्म हो जाएगा, आखिरत में तो दूसरा जिस्म मिलेगा। तो ये जो रूह है इसको अल्लाह ताला चाहता है न बिगड़े, खराब ना हो, पॉल्यूट ना हो, जल ना जाए, कब्ल ज़रूरत बिगड़ ना जाए। इसके लिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करो, ये तुम्हारे लिए सलाह, ये तुम्हारे लिए बेहतर, ये तुम्हारे लिए सूटेबल, सही तर्जुमा, ये तुम्हारे लिए मुनासिब। और जब तुम उसके मुताबिक जिंदगी नहीं बसर करोगे तो फसाद, बिगाड़। जब मुसलमानों ने, सहाबा ने, अहले ईमान ने मुनाफिकीन से कहा ये तो झगड़े न करो, बहुत झगड़े करते थे ना, बार बार झगड़े करते। अभी मैंने अर्ज किया आप के दरबार में उन्होंने बदतमीजी की, गाली गलौज कर जाते थे, लोकल नॉन लोकल का मसला छेड़ देते, वहां हाजिरी बाहर के आए हुए इनको निकालो। तरह तरह के फसादात, तरह तरह के झगड़े, कुएं से पानी लेने का मसला आया, एक अंसारी साहबी एक मुहाजिर साहबी, वो दोनों में जरा मुकाबला आ रही होगी, मैं पहले ले लूं तू पहले ले लो, इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ। इस इख्तिलाफ को बढ़ावा देने के लिए अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल ने जो अल्फाज कहे वो नाकाबिले बयान है। उसने बड़ी बदतमीजी की और उसने कहा कि अकिल कल्बा का ताकुल, कभी अपने कुत्ते को इतना ना खिलाए कि तुम्हारा कुत्ता तुमको खुद खा जाए, उसका ये जुमला है। और उसने कहा कि चलो अभी मदीने मुनव्वरा लयुखरिजन्नल आअज़्ज़ु मिनहुल अज़ल, हम मुअज़्ज़ज़ीन लोकल लोग, इज्जत वाले, ये बाहर के लोगों को निकाल देंगे, जलील करके निकाल देंगे। उसका ये जुमला है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया। तो ऐसा बिगाड़, फितना पैदा करना, झगड़े करना, लड़ाई लगाना, ये सारी चीजें ये मुनाफिकीन किया करते थे। जब उनसे सहाबा ने कहा क्यों बिगाड़ की बात करते हो, बेहतरी की बात करो, मोहब्बत की बात करो, उल्फत की बात करो, इबादत की बात करो, इखलास की बात करो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम बड़े रोशन ख्याल है, इस्लाह कर रहे हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम इस्लाह कर रहे हैं कि भाई गणेश के मंडप में भी चले जाओ, ईदगाह भी चले जाओ, मिलजुल करो, मिलाप की बात कर रहे हैं ना, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, थोड़ी जोड़ है। अल्लाह की नाफरमानी के साथ कोई जोड़ नहीं, याद रखिए। और मैंने अर्ज किया ना कि कभी भी याद रखे हम कि अहले कुफर हमसे उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक के पूरे टोटल A to Z काफिर न बन जाए। कोई छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज उनको गवारा नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये कहते थे इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह कर रहे हैं, दूरियां खत्म कर रहे हैं। हम तो कहते हैं भाई काफिरों से भी मिलो, उनकी मजलिसों में भी जाओ बैठो, उनकी भी दावत करो, मोमिनों से भी मिलो, मुसलमानों से भी मिलो बैठो, दावत करो। ये तो जोड़ने की बात हुई, इस्लाह की बात हुई, तोड़ने की बात क्या होगी। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, याद रखो याद रखो, यही लोग असलन बिगाड़ पैदा करने वाले हैं, वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन इनको शऊर नहीं। कि मैंने अर्ज किया ना, इस बात को हम ज़हन में रखें कि बिगाड़ ये है कि अल्लाह के निजाम के खिलाफ जाना, ये बिगाड़ है असलन। बिगाड़ ये नहीं है कि झोपड़ी में रहना, बिगाड़ ये नहीं है सलम में रहना, बिगाड़ ये नहीं है सस्ते कपड़े पहनना, बिगाड़ ये नहीं है ट्रेन में आपको फर्स्ट क्लास में और एसी में बैठने की इजाजत नहीं मिल रही है और आप जनरल कोच में बैठ के सफर कर रहे हैं। ये सब बिगाड़ नहीं अल्लाह ताला की निगाहों में। बिगाड़ ये है कि नमाजों को खत्म कर दिया जाए, बिगाड़ ये है मस्जिदों को उजाड़ा जाए, बिगाड़ ये है झगड़े पैदा किए जाए, बिगाड़ ये है मिल्लत इस्लामिया को बांटा जाए, ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाए। आज भी पकड़ के पूछे ये आप लड़ाई झगड़े की तकरीर क्यों करते हैं, वो साफ कहेंगे नहीं हम तो बहुत इस्लाही बात कर रहे हैं, हम करीब कर रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और उम्मत को तुम तोड़ रहे हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, तो ये कहाँ की कुर्बतें हुई, याद रखिए।
یہ دراصل یہ فساد فی لفظ ہے. فرمایا یاد رکھو یہی ہے مفسد، بگاڑ پیدا کرنے والے، دنیا پیدا کرنے والے. ولیکن لا یشعرون، نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا بگاڑ یہ پیدا کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، لوگوں نے کہا ان کا ایمان کچا ہے، ان کو یقینی نہیں ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، ان کو یقینی نہیں ہے کہ صدقات سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ برکت ہوتی ہے، ان کو یقینی نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. بڑے کچے یقین کے ہیں، پڑھ لی تو پڑھ لی نماز، صدقہ کبھی جیب سے نکالنا پڑا تو دے ہی دیا کسی طرح مصیبت سے. تو ان سے کہنے والوں نے کہا تم ابوبکر صدیق کی طرح کیوں نہیں بنتے جنہوں نے پورا گھر لٹا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں؟ تو حضرت عمر کی طرح کیوں نہیں بنتے جو عزیزوں سے بھی بھیڑ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ تو حضرت عثمان کی طرح کیوں نہیں بنتے جنہوں نے پورا سرمایہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا؟ تو یہ کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا آمنو، ویسا ایمان قبول کرو، کما آمن الناس، جیسے کہ یہ لوگ ایمان قبول کیے ہوئے، مہاجرین، صحابہ، اکابر صحابہ، عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، بدری صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف و اکناف موجود مخلص صحابہ، یہ لوگوں کا ایمان قبول کرو. تو انہوں نے کہا قالو انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان نادانوں کی طرح کا ایمان قبول کریں؟ نادان گھر لٹا کے چلے آئے مکہ مکرمہ سے، دکان چھوڑ کر چلے آئے مکہ مکرمہ سے، فقیر ہو گئے، خستحال ہو گئے، ایسے نادان ہم نہیں ہیں. ان نادانوں کا اسلام ہم قبول نہیں کریں گے. سفیہ کہتے ہیں اس کو جس کے اندر برے اور بھلے کی تمیز نہیں ہوتی اور جس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، صاحب رائے نہیں ہوتا، اوپینین نہیں کہ ٹارگیٹ نہیں کیا کروں میں زندگی میں. سیدھا سادہ سا آدمی، بھولا بھالا سا آدمی، جس کا ترجمہ میں یہاں پہ نادان سے کر رہا ہوں. بعض لوگوں نے احمد سے بھی کیا، ٹھیک ہے وہ بھی قریب قریب معنی ادا کرتا ہے. تو ان سے جب کبھی یہ کہا گیا کہ ان مخلص لوگوں کی طرح ایمان قبول کرو تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان نادانوں کا سا اسلام قبول کر لیں؟ اپنے آپ کو لٹا دینے والا، رشتہ داروں سے بھیڑ جانے والا، گھر کی قربانی دینے والا، دکانداری ختم کر دینے والا، رشوت نہ لینے والا، سود نہ لینے والا، شراب نہ پینے والا، کلبوں میں نہ جانے والا، ایسا مسلمان؟ یہ تو سب ایسے ہی خستہ حال قسم کے ہیں. ہم تو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، ہمارا ایمان دوسرا ایمان، وی آئی پیز کا ایمان ہے ہمارا، ادھر بھی رہیں گے ادھر بھی رہیں گے، یہاں بھی بیٹھیں گے وہاں بھی بیٹھیں گے. الا انہم هم السفہاء، نادان یہ ہیں، وہ نہیں ہے. حضرت ابوبکر نادان نہیں ہے، حضرت عمر نادان نہیں ہے، حضرت عثمان حضرت علی نادان نہیں ہے، عشرہ مبشرہ نادان نہیں، صحابہ نادان نہیں ہے، وہ بہت دانا ہے. دانا وہ بینا ہے، انہوں نے بہت قیمتی سودا کیا، انہوں نے بہت قیمتی سودا کیا، دنیا کی عارضی راحتوں کو قربان کر کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں کو اختیار کیا. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور یہ نعمت ان کی اتنی دراز ہے، اتنی دراز ہے، قیامت بعد بھی ان کو ملنے والی ہے، جنت کی شکل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی شکل میں، صحبت کی شکل میں، نبیوں کے ساتھ یہ رہیں گے، صدیقین شہداء یہ کہلائیں گے. لہذا نادان صحابہ نہیں ہے، نادان یہ لوگ ہیں کہ ان کا حشر یہ ہونے والا ہے کہ یہ مریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ ادا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. ان کا حشر یہ ہونے والا. نادان کون ہوا؟ بے وقوف کون ہوا؟ اور دنیاوی اعتبار سے دیکھیے، خلافت کس کو ملی، ولایت کس کو ملی، حکومتیں کس کو ملی، بڑے بڑے عہدے کس کو ملے؟ یہی صحابہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف و اکناف. اور یہ ہاتھ ملتے رہ گئے، ان کو نہ دین ملا نہ دنیا ملی. تو نادان کون ہوا ذرا سوچئے، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. الا انہم هم السفہاء، فرمایا کان کھول کر سنو، یہی لوگ نادانے والا کہ لا یعلمون، لیکن ان نادانوں کو معلوم ہی نہیں کہ فائدہ کیا ہے، نفع کیا ہے، کامیابی کیا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو تجارت ہو رہی ہے، اس تجارت میں نفع بخش سودا کس کا ہے ان کو نہیں پتا. یہ سیدھے سادے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ جب کبھی
ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا. میں نے کہا نا سمپل سینٹینس بالکل. ارے بھائی ہو گئے مسلمان, چھوڑو ایمان والے ہی ہے ہم, اور کیا چاہیے, مسلمان ہو گئے نا, ایمان قبول کر لیا نا, بس ختم کرو قصہ, زیادہ تفصیل مت بیان کرو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ, جب ملاقات کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں, قالوا کہتے ہیں آمنا, ایک ہی لفظ ہے, سنگل ورڈ آمنا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, جب یہ اپنے شیطانوں اور سرداروں کے پاس جاتے ہیں, پہلے کفر, بڑے بڑے منافق, کفر کے سردار شیطان. شیطان اصلاً کہتے ہیں بہت بڑے اس باغی کو جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوں, چاہے آپ شیطانہ سے اس کو روٹ ورڈ مانے, چاہے آپ شاپا یا شیتو سے مانے, دونوں کے معنی قریب قریب یہ ہے, اللہ کی رحمتوں سے محروم. شیطان یہ دراصل ایک ٹائٹل ہے. اب جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے, یاد رکھیے, انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا شیاطین الجن والانس, ارشاد فرمایا. تو جو بڑا باغی ہے, نافرمان ہے, فرعون بنا جا رہا ہے, ابو جہل بنا جا رہا ہے, وہ انسانوں میں کا شیطان ہے. اور ابلیس تھا جس نے بہت بڑی نافرمانی کی, وہ جنوں میں کا شیطان ہے. ابلیس جن تھا نا, کان من الجن ففسق عن ربہ. لہذا شیطان کا مفہوم ہوتا ہے بہت بڑا نافرمان, بڑا باغی, جس کو اللہ کی رحمت نہیں ملنے والی ہے. تو یہ اپنے شیطانوں کے پاس جب جاتے ہیں, اپنے سرداروں کے پاس, بڑے بڑے نافرمانوں کے پاس جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اب دیکھیے لہجہ ان کا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ایمان والوں کے پاس گئے تو کہا آمنا, ایک لفظ, ارے بھائی ہو گئے مسلمان, چھوڑو جھگڑا ختم کرو, ہم مسلمان ہیں. لیکن جب اپنے شیطانوں اور سرداروں کے پاس گئے تو کہا اِنَّا مَعَكُمْ, حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں حضور, مرنا جینا آپ کے ساتھ ہے, آپ کی معیت میں ہے, ہم آپ میں سے ایک ہے, یقین کریے. انما بے شک ہم, نحنو بے شک ہم, مستہزئون مسلمانوں سے زندگی کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, ان کو الو بنا رہے ہیں, بیوقوف بنا رہے ہیں, استہزاء کر رہے ہیں, ہم ان سے تمسخر کر رہے ہیں. اصلاً ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہماری لائلٹی آپ کے ساتھ, ہماری وفاداری آپ کے ساتھ, ہم آپ کے نمائندے ہیں, ہم آپ کے نمائندے ہیں. وہاں جا کے ہم آپ کی پالیسی کو, وہاں جا کے ہم آپ کی دعوت کو عام کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے نمائندے ہیں, آپ پر یقین کیجئے. یہ کیفیت, دلی جو جذبہ ہے ان کا, دلی جو الفت و محبت اور جو لگاؤ تعلق ہے, وہ کفر سے, مسلمانوں سے نہیں ہے. مسلمانوں سے تو چھٹکارا پانے کے لیے کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, بس بھائی ختم, رجسٹر میں نام لکھ لو مسلمان ہیں, اس سے زیادہ نہیں کہیں گے. لیکن دیکھیں عربی کا یہ جو اسلوب ہے نا, اس کو ایک بہت بڑے رائٹر ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ایک بہت معرکۃ العرا کتاب ہے, 6 جلدوں میں, الموافقات اس کا نام ہے, جو شریعت کی حقیقتوں پر گفتگو کرتی ہے. وہ شریعت کے احکام وضو میں تے فرض ہے تے سنت ہے, اس پہ نہیں, اندرون میں کیا حکمتیں ہیں, کیا علتیں ہیں, بہت اونچے درجے کی کتاب ہے. عام طور پہ علماء کا بھی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے, بہت گہرا علم ہو تو کتاب سمجھ میں آتی, بہت معرکۃ العرا کتاب ہے. اس میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی کہ یاد رکھو زبان کے 2 معیار ہوتے ہیں. ایک معیار یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو کوئی انفارمیشن دے دی, پروگرام ہو رہا ہے, سمپل انفارمیشن, میں نے آپ کو اطلاع دے دی, پروگرام ختم ہو گیا, فلاں صاحب بیٹھ گئے, فلاں صاحب کھڑے ہو گئے, مجھے بھوک لگ گئی, اس کو پیاس لگ گئی, وغیرہ وغیرہ. اس کا ٹرانسلیشن بھی بہت آسان ہے, آپ کسی بھی زبان میں کٹ سے ترجمہ کر دیں گے, کوئی پرابلم نہیں. اور یہ کہا کہ اصلاً زبان کا مطلوب بھی ہے کہ انسان اپنی ضروریات کا اظہار کرے, لیکن ارشاد فرمایا کہ ایک اور چیز ہوتی ہے دوسرا معیار, اور دوسرا معیار یہ ہوتا ہے کہ فصاحت و بلاغت کی وہ باتیں اپنائی جاتی ہے جو اسی زبان کی خصوصیت ہوتی, دوسری زبان میں نہیں ہوتی. مثلاً یہ کہ اردو میں ہم بات کریں گے اور ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ روٹی بہت زیادہ گرم ہے, تو کیا کہیں گے, گرم گرم روٹی.
गरम गरम। अब आप इंग्लिश में क्या डबल तर्जुमा करेंगे? नहीं करेंगे ना, वो इंग्लिश के लिहाज से देखेंगे। तो ये तर्जुमे से बात निकलने वाली नहीं होती, निखरने वाली नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि देखो, इन्ना माकुम इन्नमा नहनु, ये बलागत के वो रुमूज है, ये बलागत के वो असरार है जिसको तुम तर्जुमा नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं ना, अरबी में कुरान मजीद समझने की बातें अलग होती है। जो लुत्फ आता है कि उनकी दिली कैफियत को उनका जुमला जो है बता रहा है कि मुसलमानों के पास गए तो कहा आमन्ना, लेकिन जब शैतानों के पास गए, काफिरों के पास, अरे भाई हम आपके साथ है, बस हम आपके साथ उठना बैठना जीना मरना आपके साथ है, और हम उनके साथ तो बस फकत दिल लगी कर रहे हैं, थोड़ा हम बिताने जाते हैं, वरना तो हम है आपके साथ। उनकी जो जज्बाती वाबस्तगी है वो कुफर से है, ईमान से नहीं। इसको कुरान मजीद ने इतना जाहिर किया अल्फाज के जरिए से कि एक तस्वीर कशी हो गई, मंजर सामने आ गया कि इनकी लॉयल्टी किधर है। फरमाया ये क्या मुसलमानों से मजाक करेंगे, ये क्या ईमान वालों के साथ दिल लगी करेंगे, ये क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल लगी करेंगे। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, खुद अल्लाह ताला इनसे दिल लगी कर रहा है। अगर चाहिए तर्जुमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी वही मसला है जबान का। अरबी में मुशाकलत एक बलागत का हुस्न है कि जैसा आप सवाल कर रहे हैं बस उसी अल्फाज में जवाब दिया जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फमन इअतदा अलैकुम फअतदु अलैहि, जो तुम पर जुल्म करे तुम भी उस पर जुल्म करो। जुल्म का बदला जुल्म तो नहीं है ना, लेकिन ये मुशाकलत है अरबी के एतबार से। फरमाया जज़ाउ सय्यिअतिन सय्यिअतुन, बुराई का बदला बुराई है। बुराई का बदला अगर बुरा है तो फिर बुरा काम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बोलने के लिए कि बुराई का बदला। फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दो। बशारत थोड़ी रहेगी, खुशखबरी थोड़ी रहेगी, लेकिन जैसे अल्फाज इंसान इस्तेमाल करता है या मुखातब इस्तेमाल करता है उसी के अल्फाज में जवाब दो। और उसके मानी होते हैं ठीक ठीक बदला। उसका मफहूम ये होता है जैसा तुम कर रहे हो बस उसी के मुताबिक तुमको बदला मिलेगा। जब इन्होंने ये कहा कि हम अहले ईमान से दिल लगी कर रहे हैं तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह ताला उसका सही सही बदला देगा इस दिल लगी का। ये तर्जुमा सही है, लेकिन वही जो अभी मैंने इमाम शातिबी की बात नकल की कि ज़बान का जो हुस्न होता है उसके इस्तेमालात तरह तरह के होते हैं जिसमें हम लोग अंदाजा नहीं कर सकते। हर ज़बान की अपनी खुसूसियतें होती हैं। अरबी ज़बान की खुसूसियत में ये खुसूसियत है कि मुख्तलिफ बलागत के उमूर है जो अपनाए जाते हैं और जो हुस्न को दोबारा करते हैं, मानवियत में इजाफा करते हैं। यहाँ भी अगर अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता और ठीक है हम उनको बदला देंगे तो वो तासीर दिलों पर नहीं होती जो इसमें है। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, तुम क्या दिल लगी करोगे अहले ईमान के साथ, अल्लाह तुम्हारा बदला चुका देगा। अल्लाह करेगा तुम्हारे साथ दिल लगी। और वो क्या है, अल्लाह क्या बदला देगा, अल्लाह ताला का बदला और उसका इक़ाब और उसकी सजा देखिए बहुत बहुत करने की चीज है। वो यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, कि उनको अल्लाह ताला मोहलत देगा कि नाफरमानी में बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। जिसको दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जुल्म करने वाले गुनाह करने वाले खुश न हो कि मैं गुनाह कर रहा हूं और कोई पकड़ नहीं हो रही। इन्नमा नुमली लहुम, हम मोहलत दे रहे हैं, छूटे करो कितना करते, पकड़ेंगे जब तो फिर हम बुरी तरह पकड़ेंगे। तो लिहाजा यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यमुद्दुहुम, उनको ढील दी जा रही। मद्दा के माने होते हैं खींचना, आगे कर देना, बढ़ाना, फैला देना, सही तर्जुमा। और अल्लाह ताला उनको उनकी नाफरमान में तुग़यान जानते, हम लोग तो पुराने बुजुर्ग जानते होंगे तुग़यानी आ गई, तुग़यानी आ गई। हैदराबाद में इस्तिलाह बहुत आम थी सैलाब के लिए कि पानी हद से आगे बढ़कर आ गया। तुग़यान के माने हद से तजावुज करना, नाफरमानी करना। फरमाया कि ये जो बगावत में नाफरमानी कर रहे हैं उस पे अल्लाह ताला ढील दे रहा है यअमहून, कि वो अंधे होकर दरबदर की ठोकरें खाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यअमहून में
جو ایک لطافت ہے وہ یعمہون کے معنی ہوتے ہیں عین میم ہا، دل کا اندھا ہو جانا. ایک تو نگاہوں سے اندھے ہو جانا، اس کو عمیون کہتے ہیں، وہ لفظ بھی آ رہا ہے آگے، آنکھوں سے اندھے ہو جانا. اعمیٰ بھی لفظ سے آتا ہے اندھے کے لیے. اور ایک ہے عمہن، عین میم حروف اصلی میں پھر ہا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں دل کا اندھا ہونا. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر کہ یہ ان کے آنکھوں کی نابینا ہونا نہیں ہے، بلکہ ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، ان کے دلوں جو سینوں میں دل ہے نا وہ بھی اندھے ہیں، دل بھی نہیں دیکھتے، نہیں سمجھتے. لہذا فرمایا ان کے دل وہ ایسے جس کو ابھی ختم اللہ کہا گیا ہے کہ مہر لگے ہوئے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے، سچائی کو دیکھ ہی نہیں سکتے، سچائی کا ادراک نہیں کر سکتے. لہذا ایسی گمراہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی بغاوت میں چھوڑ رہا ہے. کہاں تک یہ جاتے ہیں دیکھا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر ان کی رسی کھینچی جائے گی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو پا لینے کے بعد گمراہی کا سودا کیا. اشترا کا لفظ عام طور پر اب خرید کے لیے، خریدنا کوئی چیز، مشتری خریدنے والا. لیکن شروع میں پچھلے زمانے میں آپ غور کیجئے، خرید و فروخت یہ دو چیزیں نہیں تھی. شروع میں کیا تھا، میرے پاس گیہوں ہے اور آپ کے پاس چاول ہے، مجھے ضرورت ہے چاول کی، تو میں آپ کو کیا کرتا، آپ سے بات کرتا تھا، میرے گیہوں کے بدلے میں تم چاول دو. وہ کہتا نہیں تم 10 کلو گیہوں دو تو میں 5 کلو چاول دو. معاملہ ہوتا جو بھی ہوتا. تو کھجور کے بدل میں گیہوں لینا، اونٹ کے بدل میں ہتھیار لینا، یہ بعد میں کرنسی آئی. اسلام جب آیا تھا اس وقت تو پھر سونے اور چاندی کی کرنسی تھی. پھر جب تک اسلامی حکومتیں رہیں، اسلام کا غلبہ رہا ہے، خلافتیں رہیں، اسلامی حکومتیں رہیں، تو سونے چاندی کے دینار درہم بنتے تھے. جب سے اللہ تعالیٰ نے یورپ کو عروج دے دیا، ان کا تسلط، ان کا غلبہ ہوا، تو یہ چالاک ہے، سونے چاندی کو انہوں نے بازار سے ہٹایا، بینکوں میں ریزرو کیا، کاغذ کی کرنسی لائے نوٹوں کی شکل میں. اب اس کے بعد سے جب سے یہودیوں کا اور اسرائیلیوں کا غلبہ ہوتا جا رہا، یہ کاغذ کو بھی منظر عام سے ہٹا رہے ہیں اور اب ڈیجیٹل کرنسی لا رہے ہیں. بس خالی تم فگر کے مالک رہو، پیسے ایسے کچھ نہیں گے تمہارے پاس. کسی کے بارے میں اگر آ جائے کہ وہ 1 لاکھ کروڑ کا مالک ہے تو آپ خوش نہیں ہونا، خالی وہ لکھنے کے لیے ہے، اس کے پاس ہے کچھ نہیں. وہ جو رکھا ہے بینکوں میں وہ مانگ نہیں سکتا، وہ نکال نہیں سکتا. نکالنے کے وقت اس کی کرنسی کی قیمت گرا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس کو پھنسا دیں گے، دیں گے نہیں. وہ اپنے گھر میں خوش رہو کہ ہمارے پاس دولت ہے. بات یہ ہے کہ لازمی بات ہے، کارڈز وارڈز ہوتے ہیں، اس سے اچھی چیزیں خریدو، کھاؤ پیو، ہوٹلوں میں رہو، ایک الگ چیز ہے. لیکن ویسی ملکیت نہیں ہے جیسے آپ کے حکمران کے پاس تھی کہ جنگ ہو گئی چائنا سے تو انہوں نے 5 کنٹل سونا سوٹ کیسوں میں بند کر کر کے دلی بھیجوا دیا. ایسی کرنسی اب کسی کے پاس نہیں، ایسی دولت اب کسی کے پاس نہیں ہے. بس یہی فیگروں کا تبادلہ ہے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے زمانے میں خرید فروخت کے معنی کیا ہوتے تھے، میں اپنی ضرورت کو حاصل کرتا تھا میرے پاس جو فاضل چیز ہے دوسرے کو دے کر. تو اب ذرا غور کیجئے، اس میں ایک ترجیح کا مفہوم ہے. ترجیح کا مفہوم ہے، مجھے اونٹ کی ضرورت نہیں ہے لہذا میں نے اونٹ پر تلوار کو ترجیح دی، اونٹ کو دے دیا، تلوار لے لی، ہے نا. تو ترجیح کا مفہوم پریفر کرنا، کسی چیز کو پریفر کرنے کے لیے اشترا کا لفظ شروع ہوا تھا. وہاں سے بعد میں دھیرے دھیرے اب خریدنے کا مفہوم بالکل عام ہو چکا ہے، دوسرا ہو چکا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی. ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو ترجیح دی. اب ہم کیا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے مقابلے میں. تو یہ خریدا کیسے بھائی، خرید فروخت کیسے ہو سکتی ہے، مانوی چیزیں. لہذا ذہن میں اشکالات پیدا ہوتے ہیں. حقیقت میں جو زبان بنی ہے اس پر غور کرنے سے، صحیح ترجمہ کرنے سے ذہن میں سوالات پیدا نہیں ہوتے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں
जिन्होंने रहनुमाई पर, हिदायत पर, नेकी पर, इस्लाम पर किसको तरजीह दे दी? कुफर को। किसको तरजीह दे दी? गुमराही को। किसको तरजीह दे दी? अंधेपन की जिंदगी को। फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन, इनकी तिजारत नफा बख्श नहीं है। इन्होंने जो तरजीह दी बहुत गलत तरजीह दी, धोखे का सामान किया और ये रास्ता पाने वाले नहीं है। लिहाजा ये अब निफाक का तज़किरा अल्लाह ताला ने उमूमी निफाक क्या है फरमाया। अब आप देखेंगे आगे अल्लाह ताला ने दो मिसालें बयान फरमाई। एक मिसाल में निफाक एतिकादी का तज़किरा किया, एक मिसाल में निफाक अमली का तज़किरा किया, जिसका मैंने भी इशारा किया। निफाक एतिकादी का तज़किरा अल्लाह ताला मिसाल से बयान कर रहा है और इसको तमसील कहते हैं अरबी में। अरबी में तशबीह होती है, तमसील होती है, इस्तिआरा होता है, किनाया होता है, बड़ी तफसील है। तमसील के माने होते हैं एक मंजर को दूसरे मंजर से तशबीह देना। एक तो तशबीह होती है, जैसे मैं ये कहूं अरे लड़का शेर की तरह है, शेर की तरह, एक मिसाल हो गई। लेकिन मैं पूरे एक मंजर को बयान करूं, वहां जो दर्स हो रहा था, सामाईन की जो तादाद बैठी हुई थी और मौसम आबो हवा जो बड़ी प्यारी थी, तो ऐसा लग रहा था कि जन्नत में फरिश्ते सफ बस्ता अल्लाह के दरबार में खड़े हुए हैं। तो मैं एक मंजर को दूसरे मंजर से तशबीह दे रहा हूं। देखिए, इसको तमसील कहते हैं। यहाँ यही तमसील है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा नारा, इनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि एक साहब ने रोशनी की। अब इसमें भी बड़ी तफसील है और वक्त हो रहा है। इस्तौक़दा नारन, आग सुलगा दी, ये अरबों के लिए बहुत ही बामाना लफ्ज था, क्योंकि अरब ये होता था कि जो छोटी छोटी बस्तियां होती थी, रात में अपने घर के सामने आग जलाते थे। क्यों आग जलाते थे? कि काफिले जो सफर कर रहे हैं उनके लिए माइलस्टोन बन जाए। उनको मालूम हो उधर रोशनी हो रही है, उधर कुछ लोग हैं, उधर आबादी है, वहां जाओ, वहां कुछ मिलेगा, वहां हम ठहरेंगे। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ठुठरा देने वाली ठंडक की अंधेरी रात में कहा कि देखो मुझे वहां थोड़ी सी रोशनी और आग नजर आ रही है, मैं वहां जाऊंगा, या तो रास्ता पता चलेगा हम कहाँ हैं, या कम से कम थोड़ी आग लेकर आऊंगा ताकि सर्दी में हम आग ताप लें। वहां तशरीफ ले गए तो फिर नबूवत मिली। तो ये जो उनका सहरा का जो कॉन्सेप्ट था कि अपने घरों के सामने आग जलाना, ये बहुत मारूफ चीज थी। रात में वो थोड़ा सा चूल्हा सुलगा के सुजाया करते थे ताकि मुसाफिरीन की रहनुमाई हो जाए। इसको अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे अल्लाह के एक बंदे ने रोशनी कर दी, एक आग जला दी कि देखो रास्ता पालो। फलम्मा ज़ाअत मा हौलहु, रोशनी इतनी थी कि इर्द गिर्द के सारे माहौल को उसने रोशन कर दिया। फलम्मा अज़ाअत, जब रोशन कर दिया उस आग ने, मा हौलहु, अतराफ व अकनाफ की चीजों को, तो इनका आलम ये हुआ कि ये भटके हुए मुसाफिर बजाय इसके कि इस रोशनी से इस्तेफादा कर कर सही रास्ते पे चलते, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ने इनको इनकी आंखों की रोशनी से महरूम कर दिया। ये अंधे दर बदर की ठोकर ही खाते रहे। ये इनका जो निफाक है अकीदे का, ये निफाक अकीदे का उनकी आंखों पे पट्टी बन गया। वतरकहुम फी ज़ुलुमाति ला युबसिरून, और अल्लाह ताला ने उनको अंधेरे में दरबदर की ठोकरें खाते हुए छोड़ दिया। ला युबसिरून, कोई बसारत नहीं, बसीरत नहीं, रास्ता ही नहीं पा रहे हैं। सुम्मन बुकमन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, मुसीबत यह है कि वो बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, अंधे भी हैं। अब आप सोचिए अरब के सहरा में एक शख्स ठोकरें खा रहा है और अल्लाह ने जिस नूर को रोशन किया अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, उस नूरे नबूवत से वो महरूम होकर जिंदगी बसर कर रहा है, जबकि खुद मौसूफ अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं। किसी का दामन पकड़ लेते तो मंजिल को पहुंचते ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को थाम लेते तो पहुंच जाते मंजिल को, लेकिन नहीं, इनकार कर रहे, कुफर में पड़े हुए हैं। लिहाजा वो गूंगे इसलिए है सच नहीं बोलते, वो बहरे इसलिए है सच नहीं सुनते,
وہ اندھے اس لیے ہے کہ حق کو نہیں دیکھتے، سچائی کو نہیں دیکھتے، لہذا جو ان صلاحیتوں کا اوریجنل فنکشن ہے اس سے یہ محروم ہے، اس لیے اندھے بہرے گونگے کسی کام کے نہیں ہیں۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب جب وہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھیرا بھی ہے اور کوئی ان کا رہنما رہبر بھی نہیں ہے، تو پھر لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اتنے بھٹکے ہوئے منزل کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکتے، یہ مریں گے اب صحرا میں۔ یہ ایک مثال ہو گئی اس کی جس کے اندر اعتقادی نفاق ہے، عقیدہ خود بگڑا ہوا ہے۔ دوسری او کسیب من السماء، یا موسلادھار بارش، سیب خوب تیز بارش، موسلادھار بارش، یا خوب آسمان سے پانی برس رہا ہے، فیہ ظلمات، رات کا اندھیرا ہے، ورعد، بجلی کی کڑکنے کی آواز، رعد، وبرق، چمکنے کی روشنی، بجلی کی چمک، تینوں چیزیں ارشاد فرمایا کہ زبردست موسلادھار رات کی بارش ہے، بجلی کڑک رہی ہے اور بجلی چمک رہی ہے۔ ایسی صورت میں ایک صاحب ہے جن کا عالم یہ ہے یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، بجلی کی کڑک سے، اس کی شور سے، اس کی آواز، صاعقہ معنی ہوتے ہیں سخت آواز، تیز آواز، اس آواز سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلی دبائے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں بجلی چمک کے کہیں مجھ پر گر نہ پڑے گی، میں مر نہ جاؤں، تو اس کے لیے کان میں انگلی دبا دی، تو کان میں انگلی دبانے سے بجلی تم پہ نہیں گرے گی۔ فرمایا دیکھو یہ عملی نفاق ہے، عملی نفاق ہے، اور عملی نفاق کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خوب تیز برس رہی، فتوحات ہے، مسلمانوں کو کامیابی مل رہی، غلبہ مل رہا، لیکن اپنے کان میں انگلی ٹھوس کر ایک صاحب یہ سمجھ رہے ہیں ان فتوحات سے، اس غلبے سے وہ بچ جائیں گے، بچنے والے نہیں، اس کا اثر پڑے گا ان پہ۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ منافقین کے ایک دل کی کیفیت کی ترجمانی ہے کہ ان کا عالم یہ رہتا تھا، ڈرتے رہتے تھے، گھبراتے رہتے تھے، جیسے ہی سنتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ وحی آئی، مسلمان دوڑ رہے ہیں، مسجد میں جمع ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی سننے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کا عالم یہ ہوتا تھا کہ نظر المخشی علیہ، غشی کھا کھا کے گر جاتے تھے، میرے بارے میں تو نہیں آگے۔ ہاں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما، ان کی جان نکل جاتی تھی، آج میرا پول تو نہیں کھول دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آسمان سے جو وحی آ رہی ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ محفوظ رہیں گے، بچے رہیں گے، نہیں، جو ہونا ہوگا کھل کر ہوگا۔ فرمایا کہ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، لیکن اللہ تعالیٰ تو گھیرے ہوئے کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، اسلام کی چمک ہے کہ ان کی نگاہوں کو چکنا چوند کر رہی ہے، قریب ہے کہ بجلی کی روشنی ان کی نگاہوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جہاں ذرا سا فائدہ دکھا آگے بڑھے، تھوڑی سی روشنی ہوئی، دو چار قدم آگے بڑھ گئے، جہاں ایک فتح ہوئی، جہاں کچھ پیسے آئے، جہاں کچھ کامیابی ملی، جہاں کچھ بکروں کی تقسیم، اونٹوں کی تقسیم کا معاملہ آیا، بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں صف اول میں سر جھکا کر بیٹھے ہوئے، مجھے ملے گا، مجھے پہلے ملنا چاہیے، میں تو بہت وفادار ہوں، چکنی چپڑی باتیں تو کرتے ہی رہتے تھے۔ کلما اضاء لهم، جب کبھی کچھ روشنی ہوتی، مشوا فیہ، چل پڑتے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب کبھی تاریکی ہوتی ٹھٹر جاتے، رک جاتے کہ آزمائش آ گئی، ناکامی ہو گئی، مسلمانوں کو نقصان پہنچ گیا، دشمن کا حملہ ہو گیا، اور اس موقع پر شہادتیں ہو رہی ہیں، اور اس موقع پہ مالی نقصان ہو رہا ہے، تو اب یہ گھروں میں دبک جاتے تھے کہ یہ امتحان ہم سے نہیں ہوگا، قربانی ہم سے نہیں ہوگی، فائدہ ہو تو پہنچتے تھے، نقصان ہو تو نکل لیتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نگاہوں سے، ان کی سماعت سے ان کو محروم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کی بینائی چھین لے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کی سماعت چھین لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کا نفاق یہ ہے کہ یہ فائدہ ہو تو اسلام کے ساتھ ہے،
اور آزمائش اور امتحان میں اسلام کے ساتھ نہیں ہے. شریف انسان ایسا نہیں ہوتا. جو شریف ہوتا ہے وہ نفع و نقصان دونوں موقعوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. دونوں موقعوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. جو رذیل انسان ہوتا ہے وہ فائدے کے موقع پہ آپ کو نظر آئے گا آگے پیچھے, پریشانی اور الجھن میں وہ غائب ہو جائے گا, نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا. کتنا آپ فون لگے گی فون نہیں اٹھائے گا. وہ اس کو معلوم ہے صاحب مصیبت میں پیسے مانگیں گے, یہ مانگیں گے, وہ مانگیں گے. تو گویا کیا ہوا, یہ ایک نفاق کسی کیفیت ہے. نفاق نہیں کہتا ہوں میں, لیکن نفاق کسی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دیکھو انسانوں کے دل چار طرح کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے قلب اجرت, صاف ستھرا دل, پاکیزہ دل. فرمایا اس میں ایک شمع روشن رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی. سراج فرمایا, سراج چراغ کو کہتے, شمع کو کہتے, اور اس سے ایک نور پیدا ہوتا ہے. اس نور میں وہ زندگی بسر کرتا, سیٹسفائی, مطمئن, ہر حال میں واللہ کا شکر گزار, آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے لیے حضرت ایوب کی مثال دی. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے شاکر بندے, مصیبتوں میں, آزمائشوں میں, ابتلاؤں میں اللہ کے حکم پر راضی. یہ ہے قلب اجرت. فرمایا دوسرا دل جو ہوتا ہے قلب اغلف, فرمایا غلاف میں, فرمایا یہ کافروں کا دل ہے, غلاف میں ہے, یہ سچائی اس دل میں داخل ہی نہیں ہو پاتی. فرمایا تیسرا دل ہے قلب منکوس, بے ایمان کا دل, منافق کا دل, جس کے اعتقاد میں نفاق ہے. وہ منکوس کے معنی الٹا پڑا ہوا, الٹا ہو گیا ہے اس کا دل. اور فرمایا کہ اس کا دل اس کے لیے کوئی سود مند نہیں, اس کا کوئی کام بنانے والا نہیں. فرمایا چوتھا دل جو ہوتا ہے وہ قلب مصفح, ارشاد فرمایا کہ کبھی ذرا اسلام کا غلبہ ہے, کبھی کفر کا غلبہ, کبھی اسلام کا غلبہ, کبھی یہ اس میں داخل ہو رہا ہے, کبھی وہ اس میں داخل ہو رہا ہے. تو ارشاد فرمایا اس کا بھی انجام برا ہوگا, تاوقتے کہ وہ اپنے قلب کو قلب اجرد نہ کر لے, صاف ستھرا دے. مجرد کے معنی ہوتے ہیں جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. ملاوٹ والا اسلام نہیں ہونا چاہیے, ملا جلا اسلام نہیں ہونا چاہیے, خالص اسلام. الا من اتى الله بقلب سلیم, سلامتی والا دل, اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر مطمئن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر مطمئن. یاد رکھیے بے اطمینانی کی کیفیت جب شروع ہوتی اس کو جھٹک دینا, نکال کر پھینک دینا. اگر یہ بے اطمینانی کی کیفیت کو, اس روگ کو آپ چھوڑ دیں گے تو دھیرے 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 یہ پھر کینسر بن جاتی, مصیبت بن جاتی ہے. شروع میں کچھ کسی ایک سنت پر اعتراض, کسی ایک حدیث پر اعتراض, کسی اسلام کے ایک ایسے نظام پر اعتراض جس کو ہم واجب فرض نہیں کہتے, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 1 سال 2 سال کے بعد وہ ملیں گے فرائض کے منکر, واجبات کے منکر. پھر اس کے بعد آپ 1 سال 2 سال کے بعد ملیں گے قرآن کے منکر. پھر آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ. پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ مریں گے بے گور و کفن مریں گے, کہیں گے کہ ہم کو جلا دو, اور رضوی بنیں گے وہ. لہذا شروع میں یاد کے دل پہ نگاہ رکھنی چاہیے, بد اعتقادی کو قریب نہیں پھٹکنے دینا چاہیے, اسلام پہ دل کو منشرح مطمئن رکھنا چاہیے. اللہ کا دین ہے. ہاں عمل میں کوتاہی ہو رہی, عفو درگزر, اللہ سے معافی, استغفار, توبہ کا اہتمام. لیکن اگر دل میں ضدی پن, دھرمی اور اللہ کے دین کے خلاف جراثیم نشو نما پا رہے ہیں تو پھر یہ بہت خطرناک مرض ہے. اسی مرض کے انسداد کے لیے, اسی مرض کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے 13 آیتیں نازل فرمائی, جبکہ سخت کافروں کے سلسلے میں 2 آیتیں. لیکن یہ مرض ایسا ہے جو مومن بھی اس کا کبھی کبھی شکار ہو کر جان لیوا بن سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بیان کر دی. نہ تمہارے دل میں اعتقادی نفاق پیدا ہو, نہ عملی نفاق پیدا ہو, اسلام پر انشراح, اللہ کے دین پر انشراح. اسی لیے آپ نے علماء کو دیکھا ہوگا کہ اگر مستحبات اور سنتوں کا انکار ہے, وہیں پر مسئلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, شد و مد کے ساتھ سمجھاتے ہیں. ارے بھائی سنتی تو ہے, نہیں سنت ہے تو ہے, اللہ کے رسول سے ثابت ہے تو ہے, احترام کرو اس کا. کیوں؟ یہاں سے دروازہ کھلے گا اور جاؤ گے ارتداد تک, کفر تک چلے جاؤ گے. لہذا یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کے 4 مراتب ہے, دل کی 4 نوعیتیں ہیں,
ان میں یہی پہلی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تردد کی، شک کی، بے یقینی کی کیفیت. اس کو قریب نہ پھٹکنے دیں. اللہ کے دین پر پورے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کریں. اور اللہ کے دین پر جب پوری ایک انشراح کی کیفیت ہوگی تو ایک بندگی وجود میں آئے گی. وہ بندگی کیا ہے، بندگی کے تقاضے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آنے والے رکوع میں اس کو بیان فرمایا. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.